अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। अच्छा, आज की सबसे बड़ी खबर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक इंतहाई अहम ऐलान है, और ये ऐलान ये 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च की कॉल से हट कर है। अच्छा, इसके अलावा फिर इमरान खान की सेहत और उन्हें हंगामी तौर पे पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करने के हवाले से भी बहुत अहम खबरें हैं, जिन पर आगे चलकर मैं इसी व्लॉग में तफसील से बात करूंगी। लेकिन अभी एक और अहम खबर से ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। अच्छा, अब आप सबके इल्म में है कि ये अगस्त का महीना है और अभी ये 2 रोज़ बाद फिर पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। वैसे तो ये मुल्क पाकिस्तान ये हमने इस्लाम की तजुर्बगाह के तौर पे हासिल किया था ना, लेकिन बदकिस्मती से भाई पाकिस्तान बहरानों की तजुर्बगाह बन चुका है। यहाँ कुछ बहरान तो ऐसे हैं जो कि देखें वो खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं ना, मसलन के ग़िज़ाई बहरान, कोई वबा, सैलाब, बदअमनी या ख़ित्ते में किसी जंग की सूरत हाल की वजह से पैदा होने वाला बहरान। और कुछ बहरान ऐसे हैं जो कि खुद पैदा किए जाते हैं, मसलन के सियासी बहरान, आइनी बहरान, महंगाई का बहरान और वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये बहरान पहले पैदा किए जाते हैं, फिर इनको बाकायदा पाला जाता है और फिर उनके हल के लिए वही लोग मुसल्लत कर दिए जाते हैं या बिठा दिए जाते हैं जो बहरान को जन्म देने में मसरूफ़ थे। और फिर जब इस किस्म का कोई बहरान जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर कहा जाता है कि देखें हमने अपनी मुदब्बराना क़यादत की वजह से फ़लाँ बहरान वो हल कर लिया है। अच्छा, तो अब इस वक्त मुल्क एक और ताज़ा तरीन सियासी बहरान से गुज़र रहा है। जी नहीं, आप गलत समझे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान का पैदा किया हुआ बहरान नहीं है। ये हुकूमती इत्तेहाद का आपस में ही पैदा किया हुआ एक बहरान है, और ये वो बहरान है जो शायद पैदा करने वाले जो है ना उनको भी नहीं मालूम कि ये कैसे पैदा हो गया है। अब आपके इल्म में ये है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन हैं उसके बाद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक रस्सा कशी जारी है। अब गिलगित बल्तिस्तान में तो दोनों ने एक दूसरे पर वो धांधली के खूब इल्ज़ामात आयद किए, मगर वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई। तो भाई फिर अब दिस इज़ ऑब्वियस कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की बारी थी और मुस्लिम लीग नून को भी अपना हिस्सा चाहिए था, लेकिन शायद आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को हिस्से से ज़्यादा मिल गया है। इसलिए बिलावल भुट्टो देखे ना कई रोज़ से मुस्लिम लीग नून पर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में बदतरीन धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है भाई वो तो इन इंतखाबात को आज़ाद कश्मीर की तारीख के शफ़ाफ तरीन इंतखाबात करार दे रही है। अब आपको ये पता है कि आज़ाद कश्मीर में 3 मरहलों में इलेक्शंस होना थे, ठीक, जो अब 4 मरहलों तक जा चुके हैं। और मैंने अपने कई व्लॉग्स में ये बताया था कि तीसरे मरहले में पूंछ डिवीज़न का जो इलेक्शन है ना वो करवाना मुमकिन नहीं होगा, और आप देख लें कि वही हुआ है। अब पूंछ डिवीज़न के 4 ज़िलों की 11 नशिस्तों में इलेक्शन होना थे, जिनमें से 2 ज़िलों की 7 नशिस्तों पर इलेक्शन वो मुलतवी हो गए हैं, जहाँ पोलिंग अगस्त के आखिर में होने का इम्कान है। और कल पूंछ डिवीज़न के 2 ज़िलों की सिर्फ 4 नशिस्तों पर इलेक्शन हो सके हैं। अच्छा, और तीनों मरहलों के इलेक्शंस मिलाकर कुल नतीजा वो ये निकला है कि मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत वो हासिल हो गई है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इन इंतखाबात को मुस्तरद कर रही है। अब बिलावल भुट्टो तो आप देख रहे हैं ना कि देखें मुसलसल वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की उल्टी गिनती की बातें कर रहे हैं, और राना सनाउल्लाह वो ये कहते हैं कि भाई उल्टी गिनती की बात करने वाले वो जल्द सीधे हो जाएंगे, यानी दूसरे अल्फाज में जो उल्टी गिनती की बात कर रहे हैं ना उन्हें हम सीधा करेंगे। बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो एक खातून रहनुमा ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर मुस्लिम लीग नून ने धांधली से हुकूमत बनाई तो हुकूमत के नेफे में पिस्तौल चल जाएगा। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि भाई ये हमारी बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं की ज़बानों का हाल है। अफसोस है वैसे कि यहाँ पे देखें ना हुकूमत तो बदलती है लेकिन चेहरे वो वही रहते हैं, और बहरान वो वहीं दूर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। अब ये लोग आवाम के सामने एक दूसरे पर गलीज़ कीचड़ उछालते हैं, बंद कमरों में आप जनाब और हंसी मजाक चलता है इनका, और अवाम बेचारे वो सिसक के मर रहे होते हैं। अब देखें ना कि कभी मईशत वो वेंटिलेटर पे, कभी सियासत वो ICU में, कभी आइन तशवीशनाक हालत में, और कभी हम जैसे खबर देने वाले वो खुद खबर बन जाते हैं। अवाम हर बार उम्मीद लगाते हैं कि शायद अब की बार कुछ ठीक हो जाएगा, मगर उन्हें अगले ही लम्हे ये बताया जाता है कि भाई असल मसला तो अभी शुरू हुआ है। यहाँ मसला हल करने से पहले पता है ना कि उसके ऊपर कमेटी बनती है, कमेटी के बाद इजलास होता है, इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर एक नया बहरान। और यूँ बहरान ख़त्म करने की कौमी मशीनरी वो इतनी तेज़ी से चल रही है कि अगर कभी मुल्क में कोई बहरान ना रहे तो शायद
پھر سب سے بڑا بحران یہی ہوگا کہ اب کریں تو کیا کریں، کیونکہ پھر کرنے کو تو کچھ رہے گا نہیں۔ اچھا، وہ بحران سے یاد آیا کہ ملک کے سیاسی بحران کے ساتھ ساتھ ایک آئینی بحران کی جانب جاتے جاتے بچ گیا ہے، اور بحران پیدا کرنے والوں نے ہی بحران وہ خود ہی ختم کر دیا، اور اس بہانے نئی نویلی آئینی عدالت کے پاس کوئی پہلا ہائی پروفائل کیس آنے کا جو امکان پیدا ہو گیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب صدر زرداری نے ہائی کورٹس کے 19 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی سمری گزشتہ 20 روز سے دبا کر رکھی ہوئی تھی، نہ وہ سمری منظور کر رہے تھے اور نہ ہی اعتراض لگا کر اسے واپس بھیج رہے تھے، لیکن آج انہوں نے سمری کی منظوری دے دی ہے۔ اچھا، اب وفاقی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ صدر یعنی کہ آصف علی زرداری آئین کے آرٹیکل 48(1) کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ آرٹیکل 48(2) کے تحت صدر مملکت کے پاس ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ سمری روک سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ دونوں فریقین کے پاس اپنے موقف کے دفاع کے لیے آئین کے ایک ہی آرٹیکل کی دو الگ الگ شقیں موجود ہیں۔ واہ، ویسے کمال ہے، آئین کو کیا موم کی ناک بنا کر رکھا ہوا ہے؟ اس آئین میں لکھی گئی بنیادی حقوق، آزادی اظہار رائے، صحت، تعلیم، روزگار دینے کی شکیں، وہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کسی کو بھی یاد نہیں رہتی، لیکن بھائی اپنے کسی عمل کا دفاع ہو تو پھر آئین کی شکیں وہ فر ان کے منہ سے نکلتی ہیں۔ اب صدر آصف علی زرداری کی ناراضگی کی وجہ تو میں آپ کو اپنے گزشتہ ولاگز میں بتا چکی ہوں کہ ان کو شکوہ تھا کہ ان 19 ایڈیشنل ججز میں سے 2 ججز ان کی پسند کے تعینات کیوں نہیں کیے گئے، اس لیے میں 19 کے 19 ججز کو ہی تعینات ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اچھا، اور وفاقی حکومت کا کہنا یہ تھا کہ یہ تعیناتیاں یہ جوڈیشل کمیشن نے کی ہیں، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو جناب اب لگتا یہ ہے کہ مفاہمت کے شہنشاہ کی ناراضگی دور کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو نکال ہی لیا گیا ہے، اور اب شاید ان کی پسند کے ججز شاید وہ اگلے مرحلے میں تعینات کر دیے جائیں۔ لیکن آزاد کشمیر الیکشن پر پاکستان پیپلز پارٹی کی ناراضگی وہ تو برقرار ہے نا۔ اب ذرائع کے مطابق اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ میں حکومت سے تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور فی الحال پاکستان پیپلز پارٹی قانون سازی کے عمل میں بھی حکومت کا ساتھ نہیں دے گی۔ اچھا، میڈیا رپورٹس کے مطابق پیپلز پارٹی قائمہ کمیٹیوں میں حکومتی بلوں کو سپورٹ نہیں کرے گی، جبکہ منظوری کے مرحلے میں بھی حکومتی بلوں کی مخالفت کی جائے گی۔ تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کے دلہا اور دلہن کی یہ ناراضگی یہ کب تک چلتی ہے، کیونکہ پتہ ہے جس قاضی نے 2 حکومتی اتحادیوں کے درمیان یہ شادی کروائی ہے نا، اسے فوری طور پہ نئے صوبوں سے متعلق کوئی پیش رفت درکار ہے، اور وہ قاضی سمجھتا ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ کولیپس کر چکا ہے، اور ملک کو پٹری پر چڑھانے کے لیے نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا نئے صوبے بنانا وہ بہت ضروری ہیں۔ اب دیکھیں، ظاہر ہے کہ اس کے لیے پہلے متعلقہ صوبائی اسمبلیوں سے 2/3 اکثریت سے قرارداد کی ضرورت ہے، اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی سے تو نئے صوبوں کے لیے قراردادیں وہ تو بہت پہلے منظور ہو چکی ہیں، مگر سندھ اسمبلی سے اس قسم کی کوئی قرارداد وہ ابھی تک منظور نہیں ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ سے 2/3 اکثریت سے پھر آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، تب جا کر پھر نئے صوبے بنیں گے۔ تو اس کے لیے یہ شادی چلنا یہ تو بہت ضروری ہے، ورنہ قاضی کے غصے کا تو سبھی کو پھر پتہ ہے۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ قاضی دولہا اور دلہن کی علیحدگی کو روکنے کے لیے کیا کرتا ہے، انہیں پیار سے سمجھاتا ہے یا پھر ڈنڈا چلاتا ہے۔ اب ڈنڈے سے یاد آیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 27 سپٹمبر کو اسلام آباد کی طرف یہ لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، اور رانا ثناء اللہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو لانگ مارچ ہے اس کو کسی صورت اسلام آباد کی طرف نہیں آنے دیں گے۔ اب ظاہر ہے نا کہ ان کا مطلب یہی ہے کہ پھر ڈنڈا چلائیں گے۔ اچھا، اس پر آتے ہیں، مگر اس سے پہلے آج راولپنڈی میں ایک عجیب و غریب اور پراسرار واقعہ پیش آیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ راولپنڈی میں فلیش مین ہوٹل مال روڈ پر پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر کی جانب سے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی گئی۔ اب سیکیورٹی فورسز کی فوری جوابی کارروائی کے بعد ملزم وہ ہلاک ہو گیا، اور ملزم کی شناخت محمد حسین کے نام سے ہوئی ہے، جو خیبر کا رہائشی ہے، اور حکومت کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا سرگرم کارکن ہے۔ اب ملزم کے پاس سے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا، اسلحہ، گولیاں وغیرہ برآمد ہوئی ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید وہ GHQ میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ اب اس واقعے کے بعد راولپنڈی کینٹ کی سیکیورٹی وہ مزید سخت کر دی گئی ہے، اور یہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے کسی مبینہ کارکن کی پہلی ہلاکت ہے جسے حکومت باقاعدہ تسلیم کر رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ شخص فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گیا ہے، اور اب اگر واقعی اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا تو پھر یہ فکر انگیز بات ہے، اور ظاہر ہے کہ حکومت کو مضبوط بیانیہ مل گیا ہے۔
کیونکہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وتیرہ ہے کہ وہ اسلحے سے لیس ہو کر آتے ہیں۔ اچھا بھائی، ویسے یہ عجیب کارکن تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر راولپنڈی کے حساس ترین مقام پر حملہ کرنے پہنچ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ جھنڈے اس کی رہائش گاہ سے برآمد ہو گئے ہوں، مگر میرے خیال سے 27 سپٹمبر سے پہلے اب پاکستان تحریک انصاف کو مزید محتاط ہو کر آنا ہوگا تاکہ ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی تشدد نہ ہو اور نہ کوئی کارکن اسلحے کے ساتھ ہو۔ لیکن وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے 20 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد لانے کا دعویٰ کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان کے لانگ مارچ کی منزل وہ اڈیالہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب خیر، یہ دعویٰ جو ہے یہ تو مبالغہ آرائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے عمران خان کی صحت کی خراب صورتحال کی تصدیق کر دی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں اس حوالے سے مسلسل اپنے ولاگز میں آپ کو اس پر اپڈیٹ کرتی رہی ہوں۔ اچھا، کل سہیل آفریدی نے اعلان کیا تھا کہ اگر منگل یعنی کہ آج اگر ملاقات نہیں کروائی گئی عمران خان سے تو پھر جمعرات کو پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین پارلیمنٹ اڈیالہ جیل جائیں گے، اور اگر جمعرات کو بھی ملاقات نہ کروائی گئی تو جمعرات کی رات 10 بجے پاکستان کے کئی علاقوں میں احتجاج شروع کر دیا جائے گا اور پاکستان کے ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیا جائے گا۔ خیر، آپ دیکھیں کہ ملاقات تو آج بھی نہیں کرائی گئی، مگر ایک پریس کانفرنس میں سہیل آفریدی نے یہ تسلیم کیا ہے کہ عمران خان کی صحت کی جو صورتحال ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے، اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کو فوری علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ اچھا، سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا کہ جب عمران خان کو حراست میں لیا گیا تو وہ مکمل طور پہ صحت مند اور فٹ تھے، اور ان کی صحت سے متعلق جو تشویشناک صورتحال سامنے آ رہی ہے اس کی ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہے جن کی تحویل میں وہ گزشتہ عرصے سے ہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے دیکھیں کہ سہیل آفریدی کا جو اشارہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کی طرف ہی ہے۔ اچھا، عمران خان کی صحت کی صورتحال کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے نا کہ قید تنہائی کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو گئے ہیں، اور پھر ان کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ وہ بھی دیکھی گئی ہے۔ لیکن گزشتہ چند روز سے کچھ صحافی، رپورٹرز اور یوٹیوبرز یہ خبر بھی دے رہے تھے کہ کچھ دن پہلے عمران خان کا بلڈ پریشر وہ اتنا شوٹ کر گیا تھا کہ ان کو خفیہ طور پہ پیمس ہاسپٹل لایا گیا، جہاں پر انہیں ہنگامی طبی امداد دے کر ان کا بلڈ پریشر اسے نارمل کیا گیا۔ اچھا، اب اس حوالے سے میرے پاس کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ حکومت ایسی خبروں کی تصدیق یا تردید وہ بھی نہیں کرتی ہے، اور جہاں انفارمیشن کا ویکیوم ہو وہاں پھر ایسی خبریں پھیل جاتی ہیں پھر۔ لیکن بہرحال یہ تو کنفرم ہے کہ عمران خان صحت کے بہت سیریس مسائل سے گزر رہے ہیں اور ان کو فوری علاج کی ضرورت ہے۔ اب سہیل آفریدی کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ یہ یقین دہانی کروانے کے لیے بھی تیار ہیں کہ ان سے ملاقات کے بعد، یعنی کہ جب خان صاحب سے اگر ان کی ملاقات کروا دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ باہر آ کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کی جائے گی۔ لیکن جناب، سب سے زیادہ خطرناک انکشاف جو سہیل آفریدی نے کیا نا وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ انہیں بھی نااہل کیا جا سکتا ہے۔ جب ان سے یہ سوال ہوا کہ کیا لانگ مارچ سے پہلے آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو سہیل آفریدی کا اس پر کہنا یہ تھا کہ مجھے نااہل کیے بغیر یہ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ مجھے نااہل کیا جا سکتا ہے، اور اگر مجھے نااہل کر کے گرفتار کر لیا گیا تو لانگ مارچ کا جھنڈا وہ کوئی اور اٹھا لے گا۔ اچھا، اب اس کے علاوہ سہیل آفریدی نے ریاست اور حکومت کی جانب سے دھمکیوں کا بھی انکشاف کیا ہے، اور اب سہیل آفریدی یہ جن لوگوں کے نام لے کر دھمکیاں دینے کا الزام لگا رہے ہیں نا، تو اسے دیکھ کر تو لگتا یہ ہے کہ شاید پھر پردے کے پیچھے کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ اچھا، اس کا ایک بڑا اشارہ یہ ہے، یا کہہ لیں کہ ایک خوشگوار حیرت یہ ہے کہ طویل عرصے بعد آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی کے انٹرویوز اب ٹی وی پر نشر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ویسے ایسے الزامات پر تو پتہ ہے نا کہ انٹرویوز وہ بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن آپ خاطر جمع رکھیے کیونکہ 27 سپٹمبر سے پہلے کوئی ڈرامہ بھی تو ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا اسکرپٹ ہی دہرا دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف بھی تو دیکھیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی جھگڑے ہیں وہ بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ پی ٹی آئی کے اندر ایسے پیراشوٹرز ہیں جنہوں نے ساری زندگی وکالت کی اور وکالت کر کے کروڑوں روپے بنایا ہے۔ انہوں نے نہ کبھی ہلکے کی سیاست کی، نہ کبھی گرفتار ہوئے، نہ کبھی مارے کھائی ہیں، اور نہ ہی کبھی عمران خان کے ساتھ سیاست میں وقت گزارا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے منتخب رہنماؤں کو ڈانٹ ایسے پلاتے ہیں جیسے پاکستان تحریک انصاف کو یہی چلا رہے ہوں۔ اچھا، اب سلمان اکرم راجہ جو پاناما کیس میں
میاں محمد نواز شریف کے وکیل رہ چکے ہیں، اور جب عمران خان پینما کیس کے دوران میاں محمد نواز شریف پر یہ کرپشن اور لوٹ مار کے الزامات عائد کیا کرتے تھے نا، تو آپ کو یاد ہے کہ اسی وقت سلمان اکرم راجہ وہ عدالت کے اندر اور باہر میاں محمد نواز شریف کی بے گناہی کے حق میں خوب دلائل دیا کرتے تھے، لیکن وہ آج پاکستان تحریک انصاف کے منتخب اراکین پر احتجاج میں شرکت نہ کرنے پر خوب گرج برس رہے ہیں۔ حالانکہ جب علی امین گنڈاپور نے لانگ مارچ کی کال دی تھی تو موصوف کے ساتھ لاہور کا ایک ورکر بھی نہیں نکلا تھا، اور یہ اپنی گاڑی میں حکومت کی جانب سے راستے بند ہونے کی ویڈیو بنا کر پھر یہ گھر روانہ ہو گئے تھے۔ اب سلمان اکرم راجہ یہ فرماتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کروانا تھا، اور ان کی حمایت کے لیے کل تمام پارلیمنٹیرینز کو پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی، لیکن کوئی پارلیمنٹیرین نہیں آیا۔ اچھا، اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ کا نا پسندیدہ فکرہ بن چکا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر سب کو ایکسپوز کروں گا، کون کتنے پانی میں ہے یہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی ایک مبینہ آڈیو بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، جس میں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک خاتون کو کھری کھری سناتے ہوئے انہیں سنا جا سکتا ہے۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ کے جو الزامات ہیں ان پر جنید اکبر خان نے بھی انہیں کھری کھری سنا دی ہیں، اور کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ رات کو 12 بجے جب سب پارلیمنٹیرین سو رہے ہوں تو انہیں کہا جائے کہ صبح پہنچنا ہے۔ ویسے بھائی یہ منطق بھی خوب ہے کہ پارٹی کا بانی اور لیڈر وہ 1000 دنوں سے جیل میں ہے، اور جنید اکبر خان کو رات 12 بجے اپنی نیند خراب ہونے کا شکوہ ہے۔ خیر، پاکستان تحریک انصاف جانے اور ان کی سیاست جانے، میرا کام تو بطور صحافی عوام کو اپڈیٹ کرنا ہے اور آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق پر بات کرنا ہے، چاہے وہ کسی عام آدمی کے حوالے سے ہوں یا پھر جیل میں قید کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے ہوں، اور میں انشاءاللہ یہ کام اپنا کرتی رہوں گی۔ اب ایک اور اہم خبر ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے عہدے کی جو میعاد ہے 24 جنوری 2025 کو یہ ختم ہو چکی ہے، اور اس سے پہلے آئین میں درج تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کی ریٹائرمنٹ کے بعد 45 روز کے اندر نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کا کسی ایک نام پر اتفاق کرنا ضروری تھا۔ اچھا، پھر جناب یہ 26ویں اور 27ویں ترامیم ہو گئیں، جس کے بعد آئین میں یہ درج کر دیا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی تک اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتا ہے، اور یوں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ 1.5 سال سے زائد یا 19 ماہ سے یہ غیر اعلانیہ ایکسٹینشن پر ہیں، اور پھر تو آپ کے علم ہی ہے کہ بطور چیف الیکشن کمشنر ان کی کارکردگی وہ کتنی تسلی بخش ہے۔ انہوں نے فروری 2024 کے الیکشن جیسا عظیم الشان اور پاکستان کی تاریخ کا شفاف ترین الیکشن بھی تو کروایا ہے نا، لیکن خیر بہرحال خبر یہ ہے کہ بالآخر 19 ماہ بعد جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی، انہوں نے نئے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے اراکین کی تقرری کے لیے آئینی عمل کے آغاز کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے، اور اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین کا کہنا ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور اراکین آئینی مدت مکمل ہونے کے باوجود کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کر کے نئے الیکشن کمیشن کی تقرری کا عمل فوری شروع کریں۔ چلیں، دیر آئے درست آئے، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ نیا چیف الیکشن کمشنر وہ کون ہوگا، اور اس قدر سیاسی تلخی کے ماحول میں اب وہ کون سی نیوٹرل اور غیر متنازع شخصیت رہ گئی ہے یا ہو سکتی ہے جس کے نام پر مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی تینوں سیاسی جماعتیں متفق ہو جائیں گی۔ اور دیکھیں، اگر کسی نام پر اتفاق نہ ہو سکا تو موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے اپنی نگرانی میں پاکستان میں سب سے زیادہ عام انتخابات کروانے کا ریکارڈ قائم کر لیں گے۔ ویسے میرے خیال سے تو چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ نا ویسے بھی عملاً یہ بے معنی ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے تمام الیکشنز ہی متنازع رہے ہیں، بلکہ ہر نیا الیکشن وہ پچھلے الیکشن سے زیادہ متنازع ہوتا ہے، اور اسی لیے فروری 2024 کا الیکشن وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن قرار دیا گیا ہے، جب ایک پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھین کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے الیکشن میں پھینکا گیا یا اتارا گیا، اور اس سے مخصوص نشستیں وہ بھی چھین لی گئیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جب تک یہ پاکستان کا نظام تبدیل نہیں ہوگا نا، پاکستان میں متنازع الیکشن کا سلسلہ آپ دیکھنا کہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور ہر الیکشن میں اسی طرح دھاندلی کے الزامات وہ بھی لگتے رہیں گے۔ اچھا، اب ایک انٹرنیشنل خبر ہے،
ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے میں اب ترکیہ بھی شامل ہو چکا ہے، اور ترکیہ کے جو صدر ہیں طیب اردوان، وہ تو اب کھل کر یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ تینوں ممالک کے درمیان یہ اتحاد نیٹو کے آرٹیکل 5 کی طرح ہے، جس میں ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ ویسے کیا ہی اچھا ہوتا نا کہ اگر اس معاہدے میں یہ شک بھی شامل ہوتی کہ کسی ایک ملک پر قرضہ معاہدے میں شامل سب ممالک پر قرضہ تصور ہوگا، تو کم از کم دیکھیں اسی بہانے ہمارا جو بیرونی قرضہ ہے وہ تو اتر جاتا نا، یا کم از کم بھئی یہ شک ہوتی کہ کسی ایک ملک کی غربت وہ سب کی غربت تصور ہوگی۔ شاید اسی بہانے پھر ہمارا برادر ملک سعودی عرب پاکستان میں کچھ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہی کر دیتا۔ لیکن بہرحال یقیناً یہ جو معاہدہ ہے یہ دفاعی لحاظ سے پاکستان کی صلاحیتوں کا اعتراف ہے، اور پاکستان کے لیے انتہائی فخر کی بات بھی ہے۔ اچھا، اس معاہدے پر پوری دنیا میں اس وقت بات ہو رہی ہے۔ اچھا، پوری دنیا کے میڈیا میں آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، اور تھنک ٹینکس میں اسٹڈیز وہ بھی شروع ہو گئی ہیں، لیکن ایران میں اس معاہدے کو منفی انداز میں دیکھا گیا ہے۔ اب ایران میں تاثر یہ ہے کہ شاید یہ معاہدہ جو ہے وہ ایران کے خلاف ہے، اگرچہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ انہیں اس معاہدے پر کوئی پریشانی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ معاہدہ ایران کے خلاف ہے۔ لیکن ایران کی پارلیمنٹ کے کچھ لوگ وہ اس معاہدے کو مثبت انداز میں نہیں دیکھ رہے، لہٰذا پھر پاکستان کے لیے تو یہ امتحان ہے کہ اس موقع پر وہ ایران کو کس طرح سے مطمئن کرتا ہے کہ یہ معاہدہ یہ صرف اور صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہے اور ایران کے خلاف نہیں ہے۔ اچھا، ابھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی موقع پر سعودی عرب اور ایران وہ براہ راست آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر پاکستان اور ترکیہ کا رد عمل وہ کیا ہوگا۔ پھر ایران کو بھی سعودی عرب کے جو تحفظات ہیں ظاہر ہے کہ اس کو دور کرنا چاہیے، اور حوثیوں کو سعودی عرب پر حملوں سے روکنا چاہیے۔ لیکن جو پاکستان کے چلانے والے ہیں نا، تو ان سے درخواست یہ ہے کہ خارجہ پالیسی کی جب اس شاندار کامیابی کا جشن ختم ہو جائے نا، تو خدا را پاکستان کے اندرونی مسائل کی طرف بھی ذرا توجہ فرما لیجئے گا، چونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آزاد کشمیر جل رہا ہے۔ اس آگ کو ٹھنڈا کریں۔ پاکستان میں یہ روزانہ نئے شوشے چھوڑنے کے بجائے نا، پاکستان میں عدم استحکام کی آگ کو ٹھنڈا کریں، بلوچستان کی آگ کو ٹھنڈا کریں، اور خیبر پختونخوا کے عوام اور وہاں پاکستان کی حفاظت پہ معمور فوجی جوانوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے دہشت گردی کے ناسور سے چھٹکارا دلوائیں۔ یقین کریں، جس دن آپ اس کام کا بھی آغاز کر دیں گے نا، تو پوری قوم آپ کے ساتھ مل کر جشن منائے گی۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ہر اندرونی اور بیرونی دشمن سے حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔